वाक़या करबला पार्ट 3। फ़कीर भी जानते हैं इस घर से कभी खाली हाथ लौटना न पड़ेगा, इसलिए शहर में दाखिल होते ही सीधे उधर का रुख करते हैं। बहुत तंगी बढ़ गई तो तय पाया कि बाग फिदक रख दिया जाए। बाबा बाग का सौदा करके सीधे बाज़ार चले गए कि अनाज लेते आए। घर में कुछ नहीं। इससे पहले कि अनाज खरीदते एक शख्स मिल गया जो बुरी तरह रो पीट रहा था। क्या हुआ भाई? बाबा ने परेशान होकर कहा। व्यापार में घाटा आ गया, कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गया, ऊपर से कर्ज ख्वाहों ने मकान पर कब्जा कर लिया। शाम तक रुपया ना अदा किया तो मेरे घर वालों को बाहर निकाल देंगे। मेरी बीवी के बच्चा होने वाला है, पूरे दिन से है, सड़क पर तो वो मर जाएगी। अली इब्ने अबी तालिब की आंखों में आंसू बह आए। फ़ौरन सारे रुपए इस आदमी के हवाले कर दिए। भाई, इस वक्त तो इतने ही हैं, तुम इन कर्ज ख्वाहों को देकर राज़ी कर लो। कुछ दिन सब्र करें, बाकी रुपयों का भी इंतज़ाम हो जाएगा। वो शख्स पैरों पर गिर पड़ा। सारा दिन घूमने के बाद किसी ने इसकी मदद ना की थी। ए अली, तुम दस्ते खुदा हो। जैसे ही मेरा हाथ खुला तुम्हारा कर्जा अदा कर दूंगा। ये कर्जा नहीं है, इसे अदा करने की ज़रूरत नहीं। वैसे भी अली से लोगों को कर्ज लेते तो देखा गया, कभी किसी ने वापस करने की ना ज़रूरत महसूस की, ना किसी ने मांगा। घर में फ़ातिमा ज़हरा इंतज़ार की घड़ियां गिन रही थीं कि कब अनाज आए और वह पीस कर पकाएं। नन्ही ज़ैनब तो भूखी नींद में सिसकियां भर रही थी। अली कुछ नादिम से वापस लौटे। फ़ातिमा ज़हरा को पता चला तो उनका दामन पकड़ लिया और बोली, मुझे और मेरे बच्चों को फाकों मारने का फ़ैसला कर लिया है। अली सर झुकाए खड़े रहे। जवाब दीजिए। इतने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। बेटी को अली का दामन थामे देखकर चेहरा जर्द हो गया। जल्दी से उनका हाथ थाम लिया। फ़ातिमा, जानती है ये कौन है? हाँ जानती हूँ, ये मेरे शोहर अली हैं। ज़रा आप ही इनसे पूछिए क्या इन पर मेरा और मेरे बच्चों का कोई हक नहीं? हम कहाँ तक दुख उठाए जाएं? फ़ातिमा, अली का नहीं, तूने मेरा दामन थामा है, मुझसे अपने सवाल का जवाब मांग। फ़ातिमा ने दामन तो छोड़ दिया, सर झुका कर रुहानसी हो गई। तो आप ही जवाब दीजिए, आपने मुझे ऐसे शख्स के पल्ले बांध दिया जो मुझे और मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी भी नहीं दे सकता। फ़ातिमा, मेरी बच्ची, मुझे नहीं मालूम था कि तू इतनी नादान है। मैंने तो तेरे लिए दुनिया के बेहतरीन इंसान का इंतखाब किया। मुझे नहीं मालूम था कि तुझे दुनिया की नेमतों से इतनी रग़बत है कि तू अली की अज़मत को ना पहचान सकेगी। तेरे सामने ये शख्स इस वक्त मुजरिम बना खड़ा है। अगर ये चाहे तो आज किसी सूबे का हाकिम, भले किसी मुल्क का बादशाह बन सकता है। क्या तू इसकी फतूहात को भूल गई? अगर ये चाहे तो कुछ तुझे शहजादियों की तरह संगे मरमर के महल में रख सकता है, जहाँ 20 लोंडी गुलाम तेरी खिदमत पर ममूर हों और तू अतलस दीबा के ज़रीन लिबास पहने ज़र्रो जवाहर में गर्क एक मुल्का की तरह ऐश कर सकती है। सोने चांदी के काबों में दुनिया भर की नेमतें तेरी खिदमत में हाजिर हो सकती हैं, मगर ये अली इब्ने तालिब है, ये इस्लाम का दस्तोबाजू है, दुनिया इसकी ठोकर में है। और तू इससे एक सूखी रोटी की तलबगार है। आज ये भी तुझे नहीं दे सका। जानती है क्यों? कि इसने अपने लिए यही रास्ता चुना है। माफ़ कर दीजिए बाबा, मुझसे गुस्ताखी सरजद हो गई। मुझे कुछ नहीं चाहिए। वो सूखी रोटी जो बगैर ज़मीर फरोशी के नहीं मिल सकती, मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह माफ़ कर दीजिए। फ़ातिमा रो पड़ी। मुझसे नहीं, अली से माफ़ी मांगो।
نہیں نہیں، دراصل کوتاہی میری طرف سے ہی ہوئی، میں علی ندامت سے سر جھکا کر بولے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنا اور بے ساختہ مسکرانے لگے، کچھ درہم نکال کر دیے اور کہا بس اتنی سی بات تھی، لو علی جا کے کچھ کھانے کو لے آؤ۔ پھر بیٹی سے کہا، اتنی سی بات پر بھی پھڑک گئیں، جانتی ہو تم ایک شہنشاہ کی نہیں، ایک مفلس پیغمبر خدا کی بیٹی ہو اور علی کی بیوی ہو، جو مجھے جان سے پیارا ہے۔ جس نے علی کا دل دکھایا، اس نے مجھے دکھ پہنچایا۔ نانا سب کو پیار کر کے چلے گئے، بچے باپ کے انتظار میں بیٹھے رہے۔ شام سے رات ہونے کو آئی مگر وہ نہ لوٹے۔ فاطمہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی رہیں، بچوں کو پانی پلا کر سلانے کی کوشش کرتی رہیں مگر علی لوٹ کر نہ آئے۔ اب اتفاق یہ ہوا کہ علی اناج خرید کر چلے تو ایک مصیبت کا مارا قدموں سے لپٹ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ آقا، 3 دن کا فاقہ ہے، ننھے ننھے بچے بھوکے ہیں، اناج کا ایک دانہ نہیں، مدد فرمائیے۔ علی نے بے سوچے سمجھے اناج اس کی جھولی میں الٹ دیا۔ گھر جانے کی ہمت نہ ہوئی، جا کر بھاری قدموں سے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلے تو نیم تاریکی میں ایک شخص کو سر جھکائے بیٹھا دیکھ کر قریب آئے۔ علی کو دیکھ کر چونک پڑے۔ علی، بچوں نے کھانا کھایا؟ جی نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے رک رک کر سارا قصہ سنایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار مسکرا دیے۔ بیوی کے ڈر سے یہاں چھپے بیٹھے ہو، اٹھا کر انہیں سینے سے لگا لیا۔ خیبر شکن فاتح حنین، جن کا نام سن کر دشمن کا پتا پانی ہوتا تھا، بھوکے بیوی بچوں سے آنکھ چرائے مسجد کی سیڑھیوں پر بیٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں گھر لے کے گئے، وہاں سے کھانا لیا، پھر انہیں لے کر ان کے گھر گئے، سب نے ہنسی خوشی مل کر کھانا کھایا۔ اس دن بچوں کو معلوم ہوا کہ ان کا خاموش بوسیدہ کپڑوں والا باپ کتنا بڑا انسان ہے۔ ضرورت مند کو دینے کی یہ تعلیم کون جانتا تھا؟ ان معصوم بچوں کے لیے حق و انصاف کی خاطر سر دینے کی تعلیم ثابت ہوگی۔ حسن اور حسین کا بچپن نہایت خوشگوار گزرا۔ نانا کی طرف سے محبت کی فراوانی کے باوجود کبھی کبھی شکایت پیدا ہو جاتی تھی۔ ایک دن فاطمہ زہرا عصر کی نماز سے فارغ ہوئیں تو حسین کے رونے کی آواز کان میں پڑی۔ بے قرار ہو کر اٹھ کھڑی ہو گئیں۔ دیکھا دھاروں دھار روتے چلے آ رہے ہیں۔ دونوں بیٹے ماں کو 2 آنکھوں کی طرح برابر عزیز تھے، مگر حسین پر چونکہ چھوٹے تھے، ماں ان کے رونے سے زیادہ گھبرا جاتی تھیں۔ کیا ہوا میرے لال؟ انہوں نے بچے کو سمیٹ کر اٹھا لیا۔ حسین کی ہچکی بندھی ہوئی تھی، منہ سے بات نہیں نکلتی تھی۔ ضرور تمہیں حسن نے ستایا ہوگا، وہ بہت شریر ہو گئے ہیں۔ ہر وقت میرے بچے کو رلاتے ہیں۔ بیٹا تم ان کے ساتھ اب ہرگز نہ کھیلنا، آنے تو دو، ایسی خبر لوں گی کہ یاد ہی کریں گے۔ پوچھوں گی کہ میرے بچے نے کیا قصور کیا تھا جو اسے رلایا۔ نہیں امی، ہمیں بھائی نے نہیں ستایا، ہمیں تو نانا جان سے شکایت ہے۔ یا خدا، نانا جان سے؟ وہ کیوں؟ امی ذرا ہمارا منہ سونگھیے، کیا ہمارے منہ سے بدبو آ رہی ہے؟ نہیں بیٹے، تمہارے منہ سے تو تازہ گلاب اور مشک کی مہک آ رہی ہے۔ انہوں نے منہ چوم کر کہا۔ تو پھر نانا نے بھائی کا منہ چوما اور ہمارے گلے پر بوسہ دیا، آخر کیوں؟ انہوں نے منہ چوم کر کہا، بیٹے نانا جان تم دونوں پر جان چھڑکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو انہوں نے فرق کیا، تم نے کوئی شرارت تو نہیں کی تھی؟
فاطمہ زہرا فکر مند ہو گئیں۔ چلو میں ان سے خود پوچھوں گی آخر کیوں ناراض ہیں۔ انہوں نے جوتے پہنے، سر پر ردا سنبھالی، حسین کو گود میں اٹھایا اور فضا کو آواز دی۔ فضا نے سلمان کو پکارا اور فاطمہ زہرا اسی وقت مسجد کی طرف روانہ ہو گئیں۔ لوگوں نے دیکھا بنت پیغمبر مسجد کی طرف جا رہی ہیں تو حیران رہ گئے۔ کیا مصیبت آن پڑی کہ بیٹی باپ کے پاس گھبرائی ہوئی جا رہی ہیں۔ رسول خدا اصحاب کے مجمع میں بیٹھے کسی اہم مسئلے پر گفتگو فرما رہے تھے۔ بیٹی کو آتے دیکھا تو حسب عادت تعظیماً کھڑے ہو گئے۔ اصحاب انہیں اکیلا چھوڑ کر ادھر ادھر ہو گئے۔ بیٹی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر گھبرا گئے۔ حسین ماں کے شانے میں منہ چھپائے سسکیاں بھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر حیرت اور مسرت سے مغلوب ماں اور بیٹے کو تکتے رہے۔ ایسا لگتا تھا جیسے سورج کے پہلو میں چاند۔ پھر نرمی سے پوچھا، کیا ہوا؟ حسین کیوں رو رہا ہے؟ بابا، آپ حسین کو چاہتے ہیں؟ اس میں کیا شک ہے؟ مگر حسن آپ کو زیادہ پیارے ہیں، یہ تم نے کیسے جانا؟ آپ کے رویے سے ممتا کے جوش میں فاطمہ زہرا کہتی چلی گئیں، آپ نے اپنے لاڈلے حسن کا منہ چوما اور میرے حسین کے گلے کا بوسہ دیا، یہ غیریت کیسی؟ آپ کی نظروں میں دونوں برابر ہیں تو فرق کیوں؟ مجھے آپ جیسے منصف مزاج اور مساوات کے علمبردار سے اس بے انصافی کی قطعی امید نہ تھی۔ آپ خود ہی تو ان کا بیجا ناز اٹھاتے ہیں۔ یہ آپ حسین ہم سے ناراض ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ آپ سے نہ روٹھیں گے تو پھر کس سے روٹھیں گے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جواب نہ دیا، کسی خیال میں غرق شکایت سنتے رہے۔ باپ کو خاموش دیکھ کر فاطمہ زہرا نادم ہو گئیں۔ معاف کیجیے بابا جان، حسین سے کوئی نادانی خطا ہو گئی تو للہ اسے بخش دیجیے، اسے آپ کی قدم بوسی کے لیے لائی ہوں۔ چلو حسین، نانا کے قدموں پر گر کر معافی مانگو۔ وہ تمہیں کم چاہیں یا زیادہ، تمہاری فرما برداری میں فرق نہ آنا چاہیے، نہ شکایت ہونی چاہیے۔ حسین نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ جوڑ کر نانا کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ نانا، ہم آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ ہمارے منہ سے بو آتی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی کو دیکھا، پھر نواسے کو بے اختیار اٹھا کر سینے سے لگا لیا۔ فاطمہ زہرا بھی رونے لگیں۔ آپ تو جانتے ہیں کہ میں مفلس ہوں، ان بچوں کو ممتا کے سوا کچھ بھی نہ دے سکی، آپ کی محبت کے سہارے ان کو پالا ہے، خدا نہ کرے آپ ناراض ہو گئے تو یہ کیسے جئیں گے؟ ایک دن آپ کو نہیں دیکھتے تو بے کل ہو جاتے ہیں۔ مگر باپ پھر بھی خاموش رہے، ان کے آنسو دیکھ کر بے قرار ہو گئیں۔ نہیں میرے اچھے بابا جان، آپ کے آنسو دیکھ کر میرا کلیجہ کٹ جاتا ہے۔ اب کبھی کوئی شکایت نہیں کروں گی۔ اللہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، حسین کے آنسو دیکھ کر میرا جی بے قابو ہو گیا۔ آپ کن اہم معاملات میں منہمک ہوں گے، میں یہ ذرا سی بات لے کر آ گئی۔ فاطمہ، تو جانتی ہے تیرے بچے مجھے کتنے عزیز ہیں۔ ان کی صورت دیکھ کر ہی زندگی کا لطف دو چند ہو جاتا ہے۔
میں نے حسن کا منہ چوما اور حسین کے گلے پر بوسہ دیا۔ یہ کیوں؟ شاید میں ٹھیک سے نہ بتا سکوں اور تجھ میں سننے کی تاب نہ ہوگی۔ بخدا اگر آپ اپنے مبارک ہونٹوں سے میری موت کی خبر سنائیں تو بخوشی سن لوں گی۔ آپ کے الفاظ میرے کانوں کے لیے آسمانی آواز کا درجہ رکھتے ہیں۔ ایسی کیا بات ہے کہ آپ بتاتے ہوئے تکلف محسوس کر رہے ہیں؟ میں ایسی کم ہمت نہیں کہ اپنی خودداری کھو بیٹھوں۔ فاطمہ تو ماں ہے میری جان، اماں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، مگر حقیقت کو چھپانا بھی مناسب نہیں۔ تیری بدگمانی دور کرنا ہی ہوگی۔ کچھ دیر ہوئی، یہ دونوں میرے پاس آئے، میری گود میں بیٹھ گئے۔ میرے دل سے ایک آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے نواسے ایک دن خدا کی راہ میں قربان ہوں گے۔ حسن بڑے دوست نواز ہیں، ہر ایک پر بھروسہ کر لیتے ہیں، انہیں ان کے دوست اور پیارے ہی زہر دیں گے۔ حسین کو ابھی سے سیاست اور فن سپاہ گری سے شوق ہے۔ وہ کسی کی دھمکیوں میں آنے والے نہیں، نہ کسی کے ورگلانے میں آئیں گے، اس لیے ٹکرا جائیں گے۔ خواہ جھوٹ اور فریب کا یہ پہاڑ کتنا بھی بلند ہو، یہ سر جھکانے والوں میں سے نہیں۔ میرے بچوں پر قہر ٹوٹے گا اور آپ بیٹھے دیکھیں گے، ان کے باپ کیسے برداشت کریں گے؟ ہم اس وقت اس جہان میں نہ ہوں گے اور نہ علی ہوں گے۔ خدا وہ دن نہ دکھائے کہ آپ کا سایہ میرے سر سے اٹھے یا میرا سہاگ اجڑے۔ میں آپ دونوں کے سہارے زندہ ہوں۔ آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے کہ میرے بچوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھے یا میری کوکھ کو آگ لگائے؟ بابا میرے بچوں پر آنچ آئی تو میں آپ کا دامن پکڑوں گی۔ ہمارے جیتے جی تمہارے بچوں پر کوئی آفت نہیں آئے گی، مگر فاطمہ ایک دن ہم نہ ہوں گے، علی بھی نہ ہوں گے، تم بھی نہ ہوگی۔ تب کیا ہوگا؟ اس کے آثار تو ہمیں ابھی سے نظر آ رہے ہیں۔ کون ہمارے دوست اور کون دوست کے بھیس میں دشمن، جو صرف موقع کی گھات میں ہیں، اس کا ہمیں بہت کچھ اندازہ ہے۔ حقیقت کو نظر انداز کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ انہوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ کیونکہ علی کے بچے ہیں۔ دلیری اور حق پرستی قابل رشک ہے۔ ایسے بھی اللہ کے بندے ہیں جو علی کی فضیلت کے دل سے قائل ہیں، مگر ایسے لوگوں کی بھی کمی نہیں جو علی کی جملہ صفات کو اپنے وجود کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ کون صدقے دل سے اسلام لائے، مگر خال خال ایسے بھی ہیں جو صرف مصلحین ہمارے ساتھ آ گئے۔ ہماری آنکھیں بند ہوتے ہی یہ سر اٹھانے سے گریز نہ کریں گے۔ علی سے کسے شکایت ہو سکتی ہے؟ وہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں۔ علی کی رحم دلی اور مروت نے غریبوں کے دلوں میں بے شک جگہ پائی ہے، مگر جو شان و شوکت کے بھوکے ہیں وہ ان کی رواداری اور انکساری سے چڑھتے ہیں۔ مگر میرے بچوں نے کسی کا کیا بگاڑا ہے؟ وہ علی کی اولاد ہیں، اس لیے آرام دہ مصائب جن کا مقابلہ علی کو کرنا پڑے گا انہیں ورثہ میں ملیں گے۔ سب سے زیادہ حسن اور حسین ہی پر اثر پڑے گا، کیونکہ تمہارے یہ دونوں بچے باپ کے نقش قدم پر چلنے لگے ہیں۔ تو کیا علی اس قابل نہیں کہ ان کے بچے ان کے نقش قدم پر چلیں؟ اگر میں علی کی صفات بیان کروں تو مجھے ڈر ہے کہ لوگ انہیں خدا کا رتبہ دے کر ان کی پرستش کرنے لگیں گے، مگر علی کی راہیں کانٹوں سے بھری ہیں۔ ان کے نقش قدم پر چلنے والوں کو بڑی آزمائش سے گزرنا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اس آزمائش پر پورے اتریں گے۔ یا اللہ میرے بچوں کو کس قصور کی سزا ملے گی؟ ان کا سب سے بڑا گناہ ان کی بے گناہی ہوگی۔
حق کی حمایت کرنا کھیل نہیں۔ میری امت کے فاسق اور جابر لوگ انہیں ضمیر فروشی پر مجبور کریں گے۔ تمہارے لال مجھے ضمیر فروش نظر نہیں آتے۔ یہ کہہ کر انہوں نے حسین کے لب چوم لیے۔ لو حسین، اب تو خوش ہو، ہم نے تمہاری شکایت دور کر دی۔ حسین کھلکھلا کر ہنس پڑے اور نانا کی گردن میں باہیں ڈال کر پوچھا، نانا جان، ہمارا گلا کٹے گا؟ ہاں بیٹے، بہت خون بہے گا، اتنا خون بہے گا کہ بڑے بڑے پہاڑ غرق ہو جائیں گے۔ مگر نانا جان، آپ نے ہمارے گلے کو بوسہ دیا ہے، کیا اس کی برکت سے تلوار ٹوٹ نہ جائے گی؟ ضرور ٹوٹ جائے گی، تمہارے گلے سے ٹکرا کر ظلم و جبر کی تلوار پاش پاش ہو جائے گی۔ تب تو ہمارا گلا ایک بار اور چوم لیجئے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی بات پر جھوم اٹھے، بار بار گلے کے بوسے لیے۔ فاطمہ، تمہارا یہ بچہ بڑا منطقی ہے، حسن جذباتی ہے، مگر یہ تو اپنے حریف کو ناکوں چنے چبوائے گا۔ بیٹی اور نواسہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستہ میں حسن دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ حسین کو نانا کی گود میں دیکھ کر دوسرے کندھے پر خود سوار ہونے کی ضد کرنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں خاک پر رکڑوں بیٹھ گئے۔ حسن اچک کر چڑھ گئے۔ ان دونوں کو لیے وہ مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے فاطمہ زہرا کے گھر پہنچے۔ بچوں کو اتار دیا، دیکھا کہ بیٹی کے چہرے پر ایک عزم تھا، وقار تھا، آنسوؤں کا نام و نشان نہ تھا۔ بابا جان، کیا میرے لاڈلوں کا خون رائیگاں جائے گا؟ نہیں، حق پر جان قربان کرنے والوں کا خون رائیگاں نہیں جاتا۔ آنے والی تمام نسلوں کے لیے ان کی جانیں مشعل ریا کا کام دیں گی۔ ان کا نام لے کر دنیا سے ظلم و تشدد کی بیخ کنی ہوگی۔ ان کا بچہ بچہ اپنی ہمت بلند اور جواں مردی، انصاف گوئی اور حق پرستی کی حفاظت میں اپنی جان دے گا۔ حق پر مٹنے والے کبھی فنا نہیں ہوتے، رہتی دنیا تک لوگ ان کا سوگ منائیں گے۔ ان کے قاتل مقہور اور گمنام ہو جائیں گے، کوئی ان کا نام لیوا نہ رہے گا۔ میں بڑی خوش نصیب ماں ہوں بابا جان۔